मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बदगुमानी, ये तो बहुत अहम टॉपिक है, अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। बदगुमानी से बचना। बदगुमानी किसे कहते हैं? जब तक 100% किसी के बारे में यकीन ना हो ना, उसके बारे में राय कायम न की जाए। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं ना, बहुत दफा सुनाया है, नए नए लोग आ जाते हैं, दोबारा सुना देता हूं। जब मुझे वो वाकया 40 साल से याद है तो अल्लाह ने किसी वजह से ही याद रखवाया हुआ है ना। क्या ख्याल है? 40 साल से एक वाकया मुझे याद है और छोटा सा वाकया है, तो कोई वजह थी ना, अल्लाह ने मुझसे कहलवाना था मिंबर पे। मैं 10-12 साल की उम्र होगी मेरी, मैं तबलीग वालों के साथ महल्ले में गश्त कर रहा था। एक साहब आए, हमारे सामने मेन गेट से अंदर घुसे हैं। तबलीग वालों ने नॉक किया दरवाजा, कोई बच्चा आया, बेटा अब्बू हैं घर पे? जमात आई है। उन्होंने कहा नहीं। घर गया, वापस आके कह रहा है नहीं अब्बू नहीं है, अब्बू घर पे नहीं है। हालांकि हमने जाते हुए अपनी आंखों से, अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था। सही है। अच्छा, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब इस तकल्लुफ के कायल नहीं थे। गुनाहगार आंखें, गुनाहगार है तो तौबा करो ना, पब्लिक को क्यों बता रहे हो? तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब का राय ये थी कि ये न पढ़ो तकल्लुफ में। हजरत अपने आप को अहकर भी नहीं लिखते थे। हमारे यहाँ रिवाज है, तवाज़ुअन लिखा जाता है अहकर, यानी सबसे हकीर फकीर। हजरत नहीं लिखते थे। फरमाते अल्लाह ने अशरफ बनाए तो हम हकीर क्यों हैं? क्या ख्याल है? बस उनकी एक राय थी। और कहा अगर गुनाहगार भी हैं तो अल्लाह के सामने बताओ भाई, पब्लिक को क्यों बता रहे हो? बाज़ लोग कहते हैं आसी, आसी का मतलब होता है गुनाहगार। हजरत ये आसी भी नहीं लिखते थे अपने नाम। फरमाया अगर कोई गुनाह है तो अल्लाह को बताओ ना, पब्लिक को क्यों बता रहे हो? तो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तकल्लुफ से बिल्कुल दूर थे। तो कहते थे अपने नाम के साथ लिखो बंदा, बंदा यानी अल्लाह का बंदा, बस। तो लेकिन कोई लिख रहा है अहकर या आजिज तो भी गलत नहीं है, उसको लिखने दें, ऐसा ना हो मजाक उड़ाना शुरू कर दें। हर एक की अपनी राय होती है। लेकिन वो नहीं लिखते थे गुनाहगार, आसी, आसी, खाकसार, जैसे लिखते ना, ऐसे ऐसे तवाज़ों में गढ़े जा रहे होते हैं। फिर फरमाया कि ये लोग जो, सब नहीं, जो बड़े उलमा हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग लिख रहे होते हैं ना, वो भी तकल्लुफ में ही लिख रहे होते हैं, समझते नहीं अपने आप को ऐसा। किसी ने लिख दिया अपने आप को हकीर, नाचीज, और कोई दूसरा आके कहते जी आप तो है ही नाचीज, आप तो हकीर हैं। ऐसा तैश चढ़ेगा ना, चवाट मारेगा रख के। तो दिल में तो ये है कि मैं बहुत बड़ी फिल्म हूं, लिख क्या रहे हैं? हकीर, नाचीज, आजिज। तो ठीक है, जो लिख रहा है उसकी नीयत पे शक ना करें, लेकिन मैं तो सिर्फ मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह का मिजाज बता रहा हूं, वो नहीं लिखते थे ये सब चीजें। अच्छा खैर, तो हाँ, तो हमारे सामने वो साहब अंदर गए, तो तबलीग में जो हमारे अमीर थे, अब हमें बदगुमानी हुई ना कि बंदा इधर गया और आते ही लंबी फेंक दी उसने, बच्चे ने। अब्बू से पूछ के आया होगा कि कहाँ हो? अब्बू ने बोल दिया होगा कि उनको जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं। बाज बच्चे तो मासूम होते हैं, वो आके बता देते हैं अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। बाज बच्चे ये भी मासूमियत में कह देते हैं कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। तो मुझे वो दिन याद है, हमारे अमीर साहब ने कहा देखो बेटा, किसी से बदगुमान नहीं होना, किसी से बदगुमान नहीं होना। ऐन मुमकिन है कि वो आए हो, कोई पानी वानी पिया हो, और कोई पीछे छोटा दरबो नहीं हो, पतली गली गंदी गली, हो सकता है वहां से वापस निकल गए हो। और हकीकत यह है कि इसका पूरा पूरा इम्कान होता है। बाज़ दफ़ा बंदा घर में आता है, पानी पिया और गेट से निकल के चला गया। और शरीयत का जब हुक्म है हमें कि बदगुमानी मत करो, तो फिर तो शरीयत तो यही, जब आप आए हो अल्लाह की बात करने के लिए, गश्त करने के लिए, तो आप ही कुरान पे अमल नहीं करोगे तो फिर हम दीन की दावत कैसे देंगे? तभी अल्लाह ने तबलीगी जमात को पूरी दुनिया में फैला दिया है। क्योंकि हम जो दीन में मशहूर लोग हैं ना, सबसे बड़ा मसला उनके साथ अखलाकियात। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सबसे बड़ा मसला क्या है? अखलाकियात से आरी। आपसे कोई इख्तलाफ करे, कैसे कैसे इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं, ये फला है, ये दिमकाना है। वो मुझे तो वही लफ्ज आजकल याद आ रहा है, दरबारी और कर्नल और ब्रिगेडियर। सिर्फ इस बेस पे कि आपसे क्या कर लिया, आप बोलो भाई राय गलत है, ये बोलो 100 दफा, लेकिन लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश मत करो। लिमिट क्रॉस करोगे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह पूछेगा कि आपने कैसे, उधर अल्लाह तो कह रहा है कि इन्न बाअद ज़न्नि इस्मुन,
اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. بہت دفعہ یہ بدگمانی جھوٹ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنے مخالف پر جو چاہے. یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے. سیاسی لوگوں کی تو بیس ہی یہی ہے. سیاست ہماری چلتی ہی اس بیس پر ہے. میں دیکھو سیاست میں ٹانگ نہیں اڑاتا، نہ میں یہاں سیاست کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن سیاست کے بارے میں شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے کہ نہیں ہے. سیاست میں ایک اصول یاد رکھو جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ میرا لیڈر کتنا ہی غلط کرے وہ پھر بھی ٹھیک ہے، میری مخالف پارٹی کتنا ہی اچھا کرے وہ پھر بھی غلط ہے. یہ چل رہا ہے. تو یہ سیاسی لیڈروں کی مجبوری ہے، ان کو کرنے دو. ہم اور آپ کو ایسا نہیں بننا چاہیے. سیاسی لیڈروں سے اللہ خود ہی پوچھ لے گا قیامت کے دن. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر کسی کو اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ دوسروں سے اچھا ہے. اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں، تھوڑا سا کم کر لو. اور میری مخالف پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ میرے پارٹی کے سربراہ سے تھوڑا کم ہے، کم لیول کا ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں. تھوڑا سا اس کے لیے بھی کچھ ظرف رکھو. اگر یہ والی سیاست ہمارے ملک میں آئے نا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو میرے بھائی ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرو بس ایسے جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ دے دیا. اور یہ مذہبی لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہے. اور پھر مذہبی لوگ جب مذہب کا لیبل لگا کے فتوے لگاتے ہیں نا سامنے والے پر، پھر آدمی کہتا ہے یار مذہب کو تو استعمال، مذہب تو بدگمانی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، پھر مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا. شادی کی مثالیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کے. شادی کی مثالیں، اس لیے میں شادی کی مثال لے دیتا ہوں، وہ جلدی نوجوانوں کے ایک دم سمجھ میں آ جاتا ہے. سو بھی رہے ہوتے ہیں نا تو خراٹے لے کے بھی بیان میں سو رہے اڑ جاتے ہیں. ہاں بھائی چلو، اس لیے میں یہ مثال دیتا ہوں. دیکھو مجھے بتاؤ، آپ گئے 70، آپ کی عمر ہے 50 سال. آپ کو پتا چلا کسی گھر میں 9 سال کی لڑکی ہے لیکن وہ بالغ ہو گئی ہے. بعض دفعہ 9 سال کی عمر میں بھی بچی بالغ ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آج بھی ہوتے رہتے ہیں. اب آپ نے وہاں جا کے اس کو نکاح کا پیغام دیا، اس کے ابا کو. اس کے ابا نے بولا تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، میری بچی کی عمر دیکھو، 9 سال ہے، میں کیسے کر دوں. اب آپ فوراً قرآن و سنت کا لیبل لگاؤ کہ سیدہ عائشہ کی بھی تو نبی سے شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی اور نبی کی عمر 50 سال تھی، 49 سال تھی. تو یہ تو سنت ہے. میں چاہتا ہوں یہ سنت زندہ ہو جائے. وہ جو بے وقوف ہے نا بیچارہ، جس کو قرآن و سنت کی گہرائی کا نہیں پتا، آپ نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا ہے. عام جو لوگ ہوتے ہیں نا، سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی اتنی ہائی نہیں ہوتی کہ وہ ڈیپ میں جا کے کسی حدیث کا مطلب سمجھ سکیں. تو مذہبی آدمی جو 2 نمبری کرے گا نا، وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سب میں نے دیکھے ہوئے واقعات، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. تو وہ کہے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا ہے، تو یہ تو سنت ہے، یہ سنت زندہ ہونی چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، حالانکہ یہ بے موقع آپ حدیث سنا رہے ہیں. آپ اپنی بچی کو رکھ کے سناؤ، آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی 40-50 سال کی عمر کا آئے اور اس کی بچی کی عمر 10-11 سال ہو، آپ کبھی کرو گے یہ؟ نہ. تو بالکل سیاسی لوگوں میں یہی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب اپنے مخالف کو نیچا دکھانا ہے تو ان کو قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی، ان کو حدیثیں بھی ملیں گی، صحابہ کے واقعات بھی ملیں گے. لیکن جب وہی اپنے اوپر آئے گی تو پھر ان حدیثوں کا مطلب اصل میں یہ تھا، اس حدیث کا مطلب اصل میں. اب آپ گئے 9 سال کی بچی کا رشتہ لینے، آپ 50 سال کے ہو، وہاں حدیث سنا رہے ہو کہ نبی تو کی ہے. اور جب آپ کی بیٹی کے لیے آیا تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی وہ جو نبی نے کیا اس کا تو مطلب یہ تھا. یہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ وہ تو پیغمبر تھے. پیغمبر سے بڑا کیا عہدہ ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو 60 سال کے بھی ہوتے تو حضرت عائشہ نے اس نکاح پہ رشک کیا. آپ پیغمبر تھوڑی ہو. لیکن پتہ ہے آپ کیا کہو گے؟ پیغمبر نہیں، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. کیا آپ بھی پیغمبر کے وارث ہو یا نہیں ہو؟ کیا ہر عالم پیغمبر اللہ کے پیغمبر کا وارث ہوتا ہے؟ نہ باعمل علماء ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا پتا آپ باعمل ہو یا نہیں ہو؟ یہی آپ دیکھ لو، کبھی کوئی مسجد میں اکثر مولانا کرپٹ نہیں ہوتے. نیک مولاناؤں میں نیکی کا عنصر زیادہ ہے. چند مولاناؤں کو دیکھ کے سب پہ نہیں دیکھ کے چاول کی طرح قیاس کر لیا کرے. لیکن جو کرپٹ مولانا ہے، آپ جاؤ کسی کرپٹ مولانا سے حساب تو لینے کی کوشش کرو.
اتنا غضبناک ہو جائے گا، اتنا غضبناک ہو جائے گا، ہو جائے غضبناک. کسی بھی کرپٹ آدمی سے جب حساب مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، یہ نیچرل ہے. لیکن اس پہ بھی مجھے تکلیف نہیں ہے. تکلیف اس پہ ہوتی ہے جب وہ قرآن و سنت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب اس سے پوچھو گے کہ پیسوں کا حساب دو، جب وہ نہیں دے گا تو غصہ آئے گا نا. یار آپ کو حساب دو، آپ کو کمیٹی میں ہم نے جو رکھا ہے، یا آپ کو جو صدر بنایا، یا آپ کو جو امام ہو، آپ نے جو اتنا چندہ لیا کس کس سے لیا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ. جب زیادہ پوچھو گے، جب شرافت سے نہیں بتائے گا تو تھوڑی سی آواز اونچی ہوگی، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ علماء کا احترام، العلماء ورثۃ الانبیاء. پھر آپ کو کلپ بھیجنا شروع کرے گا علماء کی فضیلت پر، علماء کے سامنے پھر وہ آیتیں پیش کرے گا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو. اور پھر تفسیر کے لیکچر بھیجے گا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ علماء پر بھی یہی حکم ہے کہ ان کی آواز کے سامنے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اتنی حدیثیں، اتنی آیتیں سنا دے گا کہ سامنے والا بیچارہ ٹھٹر جائے گا، بولے گا بھائی میں شاید پتہ نہیں میرے بیوی میرے نکاح سے نہ خارج ہو گئی ہو، میں تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. یہ ہے عوام سے کھیلنا. یہ کیا ہے؟ عوام سے کھیلنا، عوام کے جذبات سے کھیلنا. میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر شوہر نے بیوی کو ستایا، اس کا بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بہت گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. بیوی فوراً اس کو حدیثیں بھیجنا شروع کر دیتی ہے، شوہر فوراً بیوی کو حدیثیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو شوہر کا احترام اسلام میں کتنا فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، کہ اگر حکم ہوتا کہ عورت سجدہ کرے تو کس کو حکم کرتی؟ شوہر کو. اتنا بڑا حق. یہ بے موقع آپ حدیثوں کا استعمال کر رہے ہو، یہ موقع نہیں ہے. اس سے پتہ ہے کیا خطرہ ہوتا ہے؟ بعض دفعہ عورت غضبناک ہو کے حدیث کا انکار کر دیتی ہے. ایسے واقعات آئے ہیں، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا. جب بیوی نے بے اکرامی کی، تھوڑی لڑائی کی، تو اس کو نبی کی حدیثیں سنانا شروع کر دیں کہ شوہر کے سامنے آواز نہیں اٹھاؤ، یہ نہیں کرو. بیوی نے کہا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میں اس اسلام کو مانتی نہیں ہوں. غلط کیا اس نے، وہ تو کافر ہو گئی، لیکن اس کفر پہ ابھارنے والا کون ہے؟ شوہر، جو بے موقع حدیثیں سنا رہا ہے اس کو. یہ موقع تھوڑی ہے. آپ کو آپ کی غلطی بتائی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بنیادی نفقہ نہیں دے رہے، آپ گھر میں تمیز سے بات نہیں کر رہے. آپ جب گھر میں آتے ہو تو لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد میں داخل ہو چکا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے رہے، وغیرہ وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں جھگڑے. بل آیا ہوا ہے، اس کا بل تو دو، گیس کا بل. غائب ہو جاتے ہو، پتہ نہیں چلتا 2 مہینے کدھر غائب ہوا ہوا ہے. لڑکوں کے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو رات 3 بجے تک. تو اب جب وہ لڑائی کرے گی تو فوراً شوہر کے حقوق بیان کرنا. یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب میں مرض ہے. یہی عورت بھی کر رہی ہوتی ہے. وہ تمیز سے بات نہیں کر رہی، وہ آپ کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہی. اب آپ نے گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کر دی تو فوراً وہ حدیثیں بھیجنا شروع کرے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے بارے میں کتنے شائستہ اخلاق تھے، کتنے اچھے اخلاق سے. تو آدمی کا میٹر گھومتا ہے کہ یار ایک تو میرا بنیادی حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، اوپر سے مجھے ہی حدیثیں، جب میں غصہ کرتا ہوں تو بتاتی ہے کہ سب سے حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنی بیوی سے اخلاق اچھے ہوں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ ایسے موقع پہ جو کچا ایمان والے ہیں وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہم مانتے ہی نہیں ان حدیثوں کو، جاؤ یہ حدیثیں کسی اور کو دکھانا. تو مرد کو جو اس ظلم پہ مجبور کیا حدیث کے انکار پر، یہ کس نے کیا ایسے موقع پہ؟ عورت نے. بے موقع نصیحت. یہی ماں باپ اور اولاد میں بھی چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ اور اولاد میں بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ مجھے ایک دفعہ ایک فیکٹری والے نے بلایا، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، بہت پرانا قصہ ہے. فیکٹری کے سیٹھ نے بلایا اصلاحی بیان کے لیے. میں نے کہا چلو پبلک میں اصلاحی بیان کر دیتا ہوں. تو میرا کسی بیان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو. تو میں چلا گیا، بیان کیا میں نے. تو مجھے آخر میں کہتے ہیں صاحب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں آپ ان کو تھوڑی نصیحت کر دو. یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، فیکٹری میں یہ جاب کرتے ہیں،
پھر جہاں ان کو اچھی تنخواہ ملتی ہے نا یہ فیکٹری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہیں اور جاب تلاش کر. تو یہ غلط ہے نا. اب میرے پاس 5 سال 6 سال کام کیا تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یار اچھی تنخواہ مل گئی تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. تو ان کو تھوڑا غیرت, حمیت, تعلق, ریلیشن, تعلق اتنا عین نکالتے ہیں نا جب یہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے. تعلق, علماء کے فضائل, ایسے تجوید کے ساتھ حلق سے نکلتا ہے سب کچھ. تو مفتی صاحب ان کو بولیں کہ یار یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یار اب وفا کا اور محبت کا اور غیرت اور حمیت کا تقاضا کیا ہے, یہیں رہیں. میں نے گھما دی بات. بعد میں نے کسی سے کہا ان سے کہو, میں نے نہیں بیان کیا اس پہ. میں نے کہا میں اس پہ بیان ضرور کروں گا اس ٹاپک پہ, لیکن اس طریقے سے کروں گا. ایک بیان تو ان کو کہوں گا میں کہ بھئی دیکھو آپ کو انہوں نے سکھایا وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا ہوگا. ایک بیان پھر جو سیٹھ صاحب کو سامنے بٹھا کے کروں گا کہ آپ ان کو اتنی اچھی تنخواہ دو کہ یہ کہیں بھاگیں ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی یہ جو یہاں فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. اور آپ جو یہاں فیکٹری چلا رہے ہو آپ اپنے مالی فائدے کے لیے ان کو تنخواہیں دے رہے ہو. یہ کوئی عیدی سینٹر نہیں کھولا ہوا آپ نے کہ فری پھوکٹ میں آپ پیسے بانٹ رہے ہو ان کو. تو جب آپ اپنے فائدے کے لیے ان کو کم تنخواہ دے رہے ہو تاکہ فیکٹری کا پروفٹ زیادہ ہو, تو یہ اپنے فائدے کے لیے جہاں زیادہ تنخواہ ملے گی کیوں نہیں کھسکیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا میرے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا, آپ کسی سے بھی پوچھ لو, زیادہ لوگ نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑے لوگ ہیں, اب تو فاؤنڈیشن بن گئی تو اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہمارے پاس. تو ہم نے ان کو ایک بات کہی ہوئی ہے کہ آپ کو کبھی بھی اچھی آفر کہیں سے آئے آپ چلے جانا, میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا. صحیح ہے نا؟ اپنے گارڈز کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہیں بھی اچھی, ہم جتنی تنخواہ دے رہے ہیں اس سے 1 روپے بھی کہیں بھی زیادہ مل رہا ہو چلے جانا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مفتی صاحب بولیں گے یار دیکھو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا میں نہیں سوچوں گا. اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے ماتحتوں سے اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کو ہم سے اچھی آفر کہیں سے آئے ہی نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ. ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیں کہ ہم سے اچھی آفر کہیں ملے ہی نہیں ان کو. آپ کو میں کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن بتا دیتا ہوں تاکہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں لیکن تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے. صرف اس نیت سے بتا رہا ہوں میں, رجحان بڑھے. اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کو اچھی رہائش دیا کرو, اچھا کھانا دیا کرو, اچھی تنخواہ دیا کرو, ان کی بنیادی ضرورتوں کا فل خیال کیا کرو. پھر وہ کام نہ کریں تو آپ ناراض ہو ان کے اوپر. اس میں کنجوسی مت کرو ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا ہے, تمہارے جو ماتحت ہوں گے وہ ہر وقت تلاش میں رہیں گے, ادھر سے کہیں سے آیا تو نکلو پتلی گلی سے. پھر بھی اگر ان کو کہیں اچھا آ رہا ہے تو نکل جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ کوشش کرو آپ اتنا اچھا کرو کہ ان کو آپ سے اچھا کہیں مل ہی نہیں رہا ہو. تو کمبخت جو سیٹ ہے جو یا فیکٹری چلا رہا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا کہ میں اتنی آفریں دے دوں, میں وہ کہے گا کہ ان کو نچوڑو بالکل ایسے. فیکٹریوں میں اتنی ارننگ ہوتی ہے نا کہ مزدوروں کی تنخواہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اس کا, یہ ڈبل بھی کر دے تو بھی ان کا پروفٹ کم نہیں ہوگا. وہاں سے ان کو نچوڑ کے بالکل سرنج سے ان کا خون نکال لیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جب اخبار چھپا کرتا تھا نا تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی تھے اس میں. تو جس رات کو اخبار نکلتا تھا اس رات بہت ٹف ٹائم ہوتا تھا. تو استاد جی تھے ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, وہ کہتے تھے کہ بھائی کھانا ہمیں اس رات ٹائٹ کھلانا ہے, یعنی ادارے کی طرف سے. تو ایک دن کیا ہوا, دال وال آ گئی. صبح جو اخبار چھپا ہے نا پرنٹ دھندلا تھا اس میں. تو ادارے نے کہا کہ یار یہ اخبار میں خبر وہ دھندلے نہیں آ جاتے پرنٹ بعد خبر. تو استاد جی نے کہا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ دھندلا ہی آئے گا. تو کام دبا کے لو جو ذمہ داری بنتی ہے, لیکن سلوک اچھا کرو, تنخواہیں ان کو زیادہ دو, ان کے بینیفٹس دو, جو کوئی جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو. اپنی طرف سے جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی.